अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए नई हिकमत अमली बनाई है। इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारा, 3 इजलास किए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अपनी काबीना के अंदर, अपने वज़रा के अंदर मुकाबला जारी है, लड़ाई जारी है। मुकाबला वो सेहतमंद मुकाबला कारकर्दगी का नहीं, दूसरा मुकाबला लड़ाई वाला। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने एलानिया कहा है कि जी अगर मुराद सईद नंबर 1 है तो मैं 11वें नंबर पर क्यों। मुल्तान में उन्होंने मीडिया टॉक की है। लेकिन एक और मामला भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मुराद सईद को नंबर 1 वज़ीर का अवार्ड दिया, तो फिर मियाँ वाली की बदहाली, सड़कों की मियाँ वाली की, और वो भी सड़कें वो जो कौमी शाहराह कहलाती हैं, NH के आती हैं दायरे कार में, उन सड़कों पर भी एक मियाँ वाली वालों ने चीख चीख कर सवाल उठाया है कि भाई किस बुनियाद पर कारकर्दगी। अपना घर ही देख लो कि आपकी तरफ जितनी भी सड़कें आती हैं या जितनी भी सड़कें जाती हैं उनका क्या असर है। इमरान खान साहब के लिए मियाँ वाली वालों का भी सवाल है। तो पहले तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में उन्होंने 3 अहम इजलास किए। मैंने पिछली वीडियो में हल्का सा उसका जिक्र कर गया था। ये इजलास इमरान खान साहब ने किए हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए जो संजीदा कोशिशें अपोजिशन ने तेज़ कर दी हैं। अब उन कोशिशों को रोकने के लिए यकीनन इमरान खान साहब के पास अपना हिकमत अमली होगी कि किस तरह तहरीक अदम एतमाद आए तो उसको नाकाम बनाया जाए। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कभी कोई तहरीक अदम एतमाद लाई नहीं गई। अव्वल तो एक ही आई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़, तो कोई वज़ीर आज़म यानी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए नहीं गया। तो तहरीक अदम एतमाद लाना, कामयाब करना, ये कोई आसान खेल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ राब्ते भी करे, PTI के अंदर दराड़े भी डाले और PTI को और ऐलान हो कि जी जहांगीर तरीन से भी मुलाकातें हो रही हैं, PTI के अंदर जो है वो पूरी फहरिस्तें सामने लाकर कहा जा रहा होता है, नंबर फहरिस्तों से मतलब के नंबर कि जी 35 अरकान PTI के अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं। कोई कहता है 20 तैयार हैं, कोई कहता है 22 तैयार हैं, कोई कहता है नवाज शरीफ साहब के पास 22 अरकान की जो है वो अयाज सादिक साहब फहरिस्त लेकर पहुँचे हुए हैं और अपोजिशन ऐसी किसी चीज़ से डिनाई ना करे और PTI के अंदर का इज़्तिराब बताए कि हाँ कुछ ऐसा चल रहा है। PTI के अरकान अपनी ज़ाती महफिलों में जो बात करते हैं, जिस तरह बोलते हैं, और PTI के इत्तेहादी जिस तरह बात करते हैं, तो उससे नज़र आ रहा होता है कि अपोजिशन की इस बार की जो हिकमत अमली है या हालात वो इमरान खान साहब को कमज़ोर कर चुके हैं और इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद का शायद मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तो इमरान खान साहब के पास कोई ना कोई हिकमत अमली होगी। लेकिन उससे बड़ा जो मसला इमरान खान साहब को दरपेश है वो है कारकर्दगी का। कारकर्दगी क्या है? तो इमरान खान साहब ने एक वो कहते हैं ना अपना पुरानी शराब और नई बोतल है, ज़रा वो पैकिंग चेंज करनी है ना, तो नाकामी का जवाज़ मौजूद है इमरान खान साहब के पास। अब ज़रा नया जवाज़ घड़ के इमरान खान साहब सामने आए हैं। पहले बिल्कुल आगाज़ में वो जवाज़ बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं बना था वो जवाज़। इमरान खान साहब ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची में उन्होंने जना हॉस्पिटल का सर्जिकल उसका यूनिट का इफ्तिताह किया है, सर्जिकल टावर का, और वहाँ पर साइबर नाइफ की दूसरी मशीन लगाई है। वो मुफ्त इलाज और ये वो दावा कर रहे थे। तो वो कह रहे 18वीं तरमीम की बदौलत उनको जो वसाइल मिले हैं उसके लिए वो अपने सूबे में सेहत की का जो इनकलाब ला रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने, और तो ज़ाहिर है बाकी मामला पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, मतलब सवाल उठाए जा सकते हैं कारकर्दगी पर, गवर्नेंस के इशूज़ पर, लेकिन ये ज़रूर है कि सेहत वाले मामले पे पीपल्स पार्टी या सिंध इस वक्त लीड कर रहा है पूरे मुल्क में। बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं वहाँ पे। तो 18वीं तरमीम जिसका एक सूबा क्रेडिट उठा रहा है कि जी हम 18वीं तरमीम की वजह से हम अच्छी हुक्मरानी दे रहे हैं, इमरान खान साहब 18वीं तरमीम को नाकामी का जवाज़ बना रहे हैं। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बात की थी और बड़ा सीना ठोक के बात की थी कि जी 18वीं तरमीम की वजह से हम वो जो है ना हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। वजह यह है कि जी वो एक सूबे में गंदम का जो है वो कीमत अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो उसी तरफ सारी गंदम चली जाएगी, फिर यूरिया, मतलब अजीब व गरीब। मतलब भाई अगर सिंध में गंदम की कीमत 2200 रुपये, मेरा ख्याल है 2200 रुपये है, उन्होंने मुकर कर दिया, पंजाब में मुकर्रर कर दें 2200 रुपये। पैसा तो किसान के पास ही जाना है ना। तो फिर आपके लिए, आपकी नज़र में अगर सिर्फ 200 के फ़र्क की वजह से गंदम का बहरान होता है तो फिर वो उसको फ़र्क को ख़त्म करे। लेकिन वो जो गंदम अफ़गानिस्तान जाती है उसका क्या कीजिए? और वो जो गंदम जिसका अब तो एतराफ़ हो चुका हुआ है कि पंजाब में ये जो साल पहले बहरान पैदा हुआ था आटे का और गंदम का, जिसकी वजह से बाहर से गंदम मंगवाई गई थी, वो
گندم موجود تھی پنجاب میں، وہ گندم فیڈ کو دے دی گئی تھی سستی، 700 روپے کے پتہ نہیں کتنا، یہ خراب قرار دے کر، ٹھیک گندم تھی وہ جو پولٹری فیڈ کے لیے وہ جاری کر دی گئی تھی، اور پھر پنجاب میں گندم کا اور پھر دوسری منگائی گئی تھی، یعنی یہاں سے بھی مال بنایا وہاں سے بھی مال بنایا۔ تو بہرحال تو 18ویں ترمیم عمران خان صاحب نے اجلاسوں میں جو نئی چیز اب وہ نیا لے کر آ رہے ہیں نا اپنی ناکامی کا جواز، یعنی کارکردگی حکومتیں بتاتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، یہ نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں تب سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں کیوں ناکام ہو رہا ہوں۔ پہلے میں اس لیے ناکام ہوا تھا کہ جی پچھلے تباہی کر گئے تھے، اچھا جی ٹھیک ہے، پہلے کہا 6 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر کہا 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، پھر کہا 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، 2 سال میں کہا 5 سال میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اب 5 سال ہونے کو ہے، 3.5 سال تو ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم، ان کے ظاہر ہے کوئی ان کے 10 رتن ہے نا، یہ جو 10 رتن اکبر اعظم کے 9 رتن تھے، عمران خان صاحب کے 10 رتن ہیں، بلکہ 11ویں رتن تو چیخ رہے ہیں کھڑے 11ویں رتن ہے شاہ محمود قریشی صاحب، تو وہ یعنی 11ویں رتن کا مطلب ہے وہ کمرے سے باہر ہی ہوتے ہیں، ان کو وہ جو بٹھایا نہیں جائے گا۔ اب 10 والے تو پھر جو کامیاب 10 ہیں وہی عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ جی کون سا گھریلو کٹا کہتے ہوتے ہیں جن کو تم کس کو ساتھ لے کر چلنا ہے کس کو نہیں، تو انہوں نے اس کے لیے کیٹیگریز بنا کر 10 لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب تو مطلب اسی وجہ سے وہ چیخ رہے ہیں۔ تو خیر، تو اب وہ جو اپنا عمران خان صاحب کی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ہے نہیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے پروپیگنڈا کے ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی جو انہوں نے اجلاس کیے ہیں، سی کا اجلاس کیا ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ترجمانوں کا میڈیا اسٹریٹجی کا اجلاس کیا اس میں انہوں نے ایک تو جو 2-4 منصوبے انہوں نے کہے کہ جی ہمارے منصوبے ہیں، کچھ ڈیمز پتہ نہیں کہاں بنے ہیں، مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھے کہاں ڈیمز بنے ہیں۔ صحت کارڈ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا اسکینڈل ہے، سامنے آئے گا کہ کس طرح سرکار کا پیسہ پرائیویٹ لوگوں کو دیا گیا۔ احساس پروگرام پیپلز پارٹی کا پروگرام تھا، کامیاب جوان پروگرام وہی وزیر نواز شریف نے پروگرام بنایا تھا، ایک وزیر اعظم یوتھ پروگرام، مطلب پورا سارا نقل ہے، اور کوئی اس طرح کسی کی کامیابی اس طرح نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس 2-4 کوئی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ چلیں صحت انصاف کارڈ کہہ سکتے ہیں جی آپ، بعد میں جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی لوگوں کو اس سے تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے، ادروائز کوئی چیز نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اپنی جو میٹنگز کی ہیں اس میں انہوں نے اب نیا ٹول دیا ہے، وہ 18ویں ترمیم والا، کہ جی میں ناکام کیوں ہو رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپوزیشن جو چڑھتی ہوئی آ رہی ہے وہ پریشر بہت زیادہ لیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اجلاس میں کہہ رہے تھے کہ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ اتحادیوں سے بات کریں تو اتحادی کہتے ہیں کہ جی ہم تو تنگ آئے ہوئے ہیں، ہم اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتحادی کیا، آپ اپنے وزراء خان صاحب کی ان کی باتیں سن لیں۔ تو ایک تو سلسلہ یہ ہے۔ دوسرا سلسلہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ملتان میں پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ سارا کارکردگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہانی مطلب عمران خان صاحب کے اجلاس، کارکردگی، وہ اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملیاں بناتے پھر رہے ہیں، ادھر ان کے گھر میں، اپنے گھر میں پھڈا پڑا ہوا ہے، یعنی اپنی کابینہ کے اندر پھڈا پڑا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹھیک ہے، وہ سندھ میں لانگ مارچ والا انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں 26 مارچ کو جا رہا ہوں، بلاول کے ساتھ رابطہ بھی ہوگا، بیچ میں مقابلہ ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، اور پھر میں لاڑکانہ بھی جا رہا ہوں، اور میں مطلب شاہ محمود قریشی صاحب کا رائٹ ہے، وہ جہاں مرضی پورے ملک میں جا کر سیاست کریں، لاڑکانہ جائیں، نو دیرو جائیں۔ میں تو اس چیز کا ہمیشہ حامی رہا ہوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی تگڑا متبادل ہونا چاہیے تاکہ اس سے زیادہ گورننس میں بہتری آتی ہے، اور لوگوں کو آپشن ہوتا ہے، اور پھر جو گورنمنٹ میں جو بھی جماعت ہو وہ پھر اس چکر میں کام کرتی ہے لوگوں کے کہ یار لوگ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، تو قریشی صاحب جائیں۔ لیکن قریشی صاحب نے دوسری جو چیز ہے وہ انہوں نے اپنی وزارت کی کارکردگیاں گنوائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے مسئلے کو ہم نے کیسے حل کروایا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح افغانستان سے جو لوگ نکل رہے تھے، صحافی، دنیا جہان کے جو مندوبین تھے جو وہاں پھنس گئے تھے، وہ ہم نے کس طرح نکلوایا۔ انہوں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ہم نے کس طرح انگیج رکھا ہوا ہے، چائنا کو وہ ایک چیز قریشی صاحب نے اپنی وزارت کی بتائی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نمبر 1 وزیر ہوں، مراد سعید کو کیوں نمبر 1 کیا گیا ہے، یہ پورا بلکہ میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کیونکہ بلاول پر تنقید کی تھی تو اس پر پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی تھی، حسن مرزا، مولا بخش چانڈیو صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ قریشی صاحب آپ بلاول بھٹو سے مقابلہ نہ کریں، آپ کا مقابلہ مراد سعید سے ہے، تو آپ وہاں لگے رہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس میں قریشی صاحب نے یہ مطلب ایک گلا ہوتا ہے نا جو طریقے سے کیا جاتا ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یار میں اگر خارجہ پالیسی آپ کی ناکامیاب ہے
تو پھر میں نمبر 1 ہوں. آپ کہتے ہو خارجہ پالیسی کامیاب ہے اور میں نمبر 11ویں پر ہوں, تو یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہے. تو انہوں نے قریشی صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اب ایک تو یہ قریشی صاحب نے سوال اٹھایا, امین الحق صاحب ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے, وہ جو وفاقی وزیر ہیں آئی ٹی کے, وہ کہتے ہیں ہم نے آئی ٹی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور مجھے کسی کھاتے میں نہیں ڈالا گیا. تو یہ کابینہ کے اندر لڑائی. لیکن ان لڑائیوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے, گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے کہ میں نے جب ان کو دیا گیا تھا ایوارڈ نمبر 1 کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا نمبر 1 وزیر کا مراد سعید صاحب کو, تو میں نے جن چند سڑکوں پہ پچھلے دنوں میں سفر کیا وہ ذہن میں تھی, تو میں نے ان سڑکوں کا ذکر کر لیا. ایک تو لاہور کراچی نیشنل ہائی وے جو ہے, جی ٹی روڈ لاہور راولپنڈی, اس کا میں نے ذکر کیا. کچھ 1-2 اور سڑکوں کا ذکر کیا. جانا ہوتا ہے یہ سرگودا فیصل آباد روڈ, اس کا جو برا حال ہوا ہوا. تو اس طرح کی کچھ سڑکوں کا میں نے ذکر کیا. تو میاں والی سے ایک صاحب ہے عمران خان صاحب کے پڑوس والے حلقے, یعنی عمران خان صاحب ہیں MNA 71 کے, اور NA 72 سے امجد خان نیازی, برادری بھی عمران خان صاحب کی ہے, اور شدرو گاؤں ہے ان کا. پولیٹیکل لوگ ہیں یہ, PTI کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے مجھے میرے کسی دوست کے معرفت اپروچ کیا, پھر اس کے بعد میری ان سے بات بھی ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ جی میاں والی والے سر پیٹ رہے ہیں, کوئی بھی جا کر میاں والی سے سروے کرے کہ کیا مراد سعید نمبر 1 وزیر ہو سکتا ہے. وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نمبر 1 کیسے ہو گئے, وہ خود کہہ رہے ہیں. وہ میاں والی والے, ظاہر ہے عمران خان صاحب کا گھر, عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر میاں والی مجھے میں نے نہ بناتا تو آج میں وزیر اعظم نہ ہوتا. پہلے وہ 2002 میں مشرف کے زمانے میں جب پہلی بار عمران خان میں نے منتخب ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اگر میاں والی نہ بناتا تو میں وزیر اعظم نہ بنتا. تو میاں والی سے سوال آیا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ مراد سعید میاں والی کے سے یعنی میاں والی سے جو سڑک اسلام آباد کو جاتی ہے, جو سڑک مظفر گڑھ کو جاتی ہے, جو سڑک ڈیرہ اسماعیل خان کو جاتی ہے, جو سڑک کالا باغ کو جاتی ہے, جہاز چوک سے ساری سڑکیں جاتی ہیں. کسی نے بھی اگر میاں والی کو دیکھا, میں نے ان ساری سڑکوں پہ سفر کیا ہوا ہے. زبان پھنس جاتی ہے, لاہور کا اثر ہے, ساری کو ساڑی کہہ رہا ہوں میں. تو وہ میں نے ان سڑکوں پہ سفر کیا ہوا ہے, تمام سڑکوں پہ. ہمارے دوست ہیں امین حفیظ صاحب, جیو کے رپورٹر ہیں, تو وہ سڑک کہتے ہیں, سڑک نہیں کہہ سکتے ہوتے. تو وہ کیونکہ لاہوری ہے ٹپیکل, تو ایک ہے مسئلہ. تو وہ پھر میں بھی اب سڑکوں نہیں کہہ رہا, میں بھی روڈ کہہ رہا ہوں, میری زبان پھنس رہی ہے. تو وہ جتنی یہ روڈس ہیں ان پر میں نے سفر کیا ہوا ہے, پرانا سفر کیا ہوا ہے. جب انہوں نے مجھے فون کر کے مجھے سارا نقشہ بتایا, تو میں کیونکہ پھرا ہوا ہوں وہاں پہ, کئی دن پھرا ہوں میاں والی میں, کالا باغ, میاں والی, تلا گنگ, یہ پورا تلا گنگ سے یا پورا ایریا, وہاں سے بنو کی طرف, بنو نہیں گیا لیکن بارڈر تک میں گیا ہوں KPK کے. تو وہ مجھے مطلب نقشہ میرے ذہن میں تھا. انہوں نے جب مجھے بتایا جہاز چوک, پھر جہاز چوک سے نکلنے والی سڑکیں, تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایک سڑک, اور زیادہ تر یہ سڑکیں جو انہوں نے مجھے نشاندہی کی ہے وہ زیادہ تر سڑکیں ہیں نیشنل ہائی وے اور اس کے اندر انڈر آتی ہیں, یعنی مراد سعید کی وزارت کی وہ سڑکیں ہیں. کہ عمران خان صاحب کو اگر نظر نہیں آتا کہ جہاز چوک سے اسلام آباد جانے والی سڑک جو تلا گنگ کو جا کر نکلتی ہے, جو نمل یونیورسٹی سے ہوتی جاتی ہے جہاں عمران خان صاحب جاتے ہیں, وہ سڑک عمران خان صاحب کو نظر نہیں آتی, اس کی تباہی کوئی ان کو نہیں بتاتا, تو پھر بے شک عمران خان صاحب مراد سعید کو نمبر 1 کہیں. انہوں نے مجھے کہا, احمد نیازی صاحب نے, کہ جی میاں والی, ہاں MM روڈ یہ وہ روڈ ہے جس پر میاں والی ملتان روڈ کہلاتی ہے, مظفر گڑھ سے, میاں والی سے مظفر گڑھ اور یہاں آتی ہے. اس روڈ کو قاتل روڈ کہا جاتا ہے, خونی روڈ کہا جاتا ہے. ایک خونی روڈ میرے علاقے کی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد اس پر بھی کام سلو ہوا ہے. وہ روڈ ہے انڈس ہائی وے حیدرآباد سے 7. اس سے آگے وہ ڈبل روڈ بن چکی ہوئی ہے, راستے میں بن رہی ہے, لیکن کیونکہ یہ اکثر اس کے بجٹ روک لیتے ہوتے ہیں, تو وہ اس سڑک پر کام چل ہی رہا ہے. اور وہ سڑک بھی خونی روڈ ہے, وہاں پر بھی روزانہ حادثے ہوتے ہیں, اور سینکڑوں لوگ اس سڑک پہ صرف روڈ ایکسیڈنٹس میں مر گئے ہیں. تو وہی سیم جب MM روڈ کی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ انڈس ہائی وے حیدرآباد 7 وہ یاد آ جاتی ہے. تو مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک, میرا خیال ہے وہ آخری تھا باری روف کلاسرا صاحب کی. کلاسرا صاحب سائیں نساگنے آوے, اگر اس تو بعد کی ملاقات تھی ہوئے, تو کلاسرا صاحب نے ایک عمران خان صاحب سے پریس کانفرنس میں بات کی تھی. ان کو انٹریکشن تھا صحافیوں کا جب وہ تھے اس میں. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی MM روڈ جو ہے یہ اس کو بنائیں, یہاں پہ بڑا مسائل ہیں, بڑی خونی روڈ ہے, یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے تانا دیا تھا کہ جی اپنے علاقے کے مسائل لے کر آ گئے. حالانکہ وہ کسی ایک شہر کی روڈ نہیں ہے,
جو ملتان سے چلتی ہے، مظفر گڑھ سے ہوتی ہے میاں والی، چوک اعظم، بیچ میں پتہ نہیں کتنی آبادی ہے، کروڑوں آبادی کو وہ ملاتی ہے اس روڈ، اور وہاں پر روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔ تو مجھے احمد خان نیازی صاحب نے ملتان میاں والی روڈ کا بھی کہا کہ جی یہ اس کو ذرا ایم روڈ کا بھی عمران خان صاحب کو ذرا پوچھے نا کوئی کہ اس کا کیا حال ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو جاتی ہے کالا باغ کو روڈ، اس کا کیا حشر ہے۔ تو اس بنو والی روڈ جو جاتی ہے، اس کا بنو والی روڈ کا انہوں نے کہا کہ وہاں پر نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ کچھ بنی تھی سڑک، لیکن وہ اچھی ہے، بہتر حال میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی سڑک، چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو صوبائی ہیں وہ بنی ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے حلقے میں، پڑوسی حلقے یعنی جہاں وہ رہتے ہیں امجد خان نیازی کا جو حلقہ ہے، وہ کہہ رہے وہاں تو بالکل ہم سندھ میں کہتے ہیں بھینگ سنج، بالکل سنج ہے وہاں پہ، بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو چاہے وہ نیشنل ہائی ویز ہوں، چاہے وہ پروونشل ہائی ویز ہوں، کہیں کوئی، خاص طور پر سڑکوں میں۔ اور ہسپتال کا تو خیر انہوں نے ایک ذکر کیا، وہ بڑا بات سمجھ آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی میاں والی کا جو ڈی ایچ کیو ہے وہاں مشہور ہے پنڈی گھن ونجو، کہتے ہیں وہاں پر ایک وقت میں لڑکوں نے، نوجوانوں نے، جو نوجوان ہوتا ہے نا جس کو خون جوش مارتا ہے جن کا، اور عمران خان صاحب تو پتہ ہے کہ جنون جو ہے وہ کی جیت ہوتی ہے تو جوش سے ہی جنون نکلتا ہے، تو نوجوانوں کا جنون جو ہے وہ کبھی جوش مارتا ہے تو وہ جا کر اسپتال پہ لکھاتے تھے پنڈی گھن ونجو۔ پنڈی گھن ونجو کیا ہے جی؟ عمران خان صاحب کے شہر کا ہسپتال، وہ جو انقلاب برپا کرنے چلے نا عمران خان صاحب صحت کا، ان کے شہر کا ہسپتال جو ہے، اس ہسپتال میں جو بھی لوگ جاتے ہیں، چاہے ہلکی بیماری میں ہو، چاہے کسی روڈ حادثے میں ہو، چاہے بڑی بیماری میں ہو، اس کو پرچی بننے سے پہلے ہی کہا جاتا ہے، اسپتال کا عملہ کہتا ہے پنڈی گھن ونجو، یعنی پنڈی لے کر جائے یا لاہور لے کر جائے۔ تو لڑکوں نے لکھ دیا ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اسپتال کے ماتھے پر پنڈی گھن ونجو۔ اب وہ کہہ رہے تھے مجھے احمد خان نیازی صاحب کہ یار میں ان کی برادری کا بھی ہوں، ان کے علاقے کا بھی ہوں، اور ظاہر ہے وہاں پر ان کا رہتے کراچی میں ہے لیکن فیملی ساری ان کی ادھر ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمارا تو وہاں پہ برا حال ہوا ہے، اور خاص طور پر سڑکوں کا، اور خاص طور پر نیشنل ہائی ویز کا۔ تو انہوں نے بھی سوال اٹھایا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح، انہوں نے بھی سوال اٹھایا علی محمد خان کی طرح، انہوں نے بھی سوال اٹھایا فواد چودھری صاحب کی طرح، انہوں نے بھی سوال اٹھایا امین الحق کی طرح، اور انہوں نے بھی سوال اٹھایا میری طرح کہ جی مراد سعید کو نمبر 1 وزیر کا سرٹیفکیٹ کیسے ملا، جبکہ ان کے ماتحت جو سب سے بڑا کام ہے روڈز کا ہے، باقی تو ٹھیک ہے مواصلات میں باقی جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی کہیں بہتر کی ہوگی، انہوں نے پوسٹل وغیرہ سروسز میں کوئی بہتری وہ لائے ہوں گے۔ تو اس طرح امین الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بہت کام کیے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ میں نے پاکستان کے تعلقات نمبر 1 کر دیے ہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں نمبر 1 قرار دیا گیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر یہ فساد پڑا ہوا ہے، یہ پھڈا پڑا ہوا ہے، یہ پنگا پڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب اجلاسوں میں بیٹھ کر اپوزیشن کے خلاف حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ تو سوچیں وہ کامیاب ہوگی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔